मैं गंदम च रखने वाली गोली खा ली सी। डॉक्टर साहब ने मेरी वालदा ने दुआ करवाई, सूर्य रहमान दा क्या 7 दिन सूर्य रहमान मेरे पूरे खानदान ने सुनी ते मैं 7 दिन बाद पूरे होश च आ गए सा। डॉक्टर के यही कहते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब ने जब कहा कि आप ये सूर्य रहमान सुने, इन्होंने मुझे दुआ करवाई। प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और 2006-07 में मुझे हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे आम लफ्ज़ों में काला यरकान कहते हैं, ये डायग्नोज हुआ था। सर ने मुझे ब्लैक कार्ड, जो पहले भी सर दिखा चुके हैं, तो सूर्य रहमान का तरीका बताया और वो तरीका बताने के दौरान मुझे सर ने कहा कि अपना दिल साफ़ करो। जिस चीज़ ने मुझे पंच किया और मुझे आज भी याद है, और सबको माफ़ करो, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा भी हो जाओ। तो ये इस तरीके के मुताबिक आपने 7 दिन पूरा करना है। मेरा अपना मिरेकुलस रिजल्ट है जो कि साइंस नहीं मान रही, और मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मैं ठीक हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ। वेट गेन, बीपी, यानी कि तरह तरह के पैंक्रेटाइटिस, आईसाइट वीक हो गई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए थे। डिप्रेशन इससे बढ़ के था कि लगता था दुनिया ख़त्म हो गई है। फिर किसी ने बताया सूर्य रहमान का, तो सर के पास आए, सर ने दुआ का बताया, और जब फुल प्रोटोकॉल के साथ, जैसा कि इसका प्रोटोकॉल है कि दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके आप अल्लाह के सामने पेश करो, तो वो सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना कर्म कर देता है। तो जब मैंने किया तो फिर मैंने एकदम जो सारी इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन ले रही थी मैं छोड़ दी। तो छोड़ने के बाद ये नहीं कि ये हुआ कि जो मैं इवन यहाँ तक हो गया था कि मैं कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी, कंबल खींच के अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, इतनी मेरी ये हड्डियों में पेन होती थी और पता नहीं क्या। वो ऑटोमेटिकली मुझे याद नहीं रहा कि सारी पेन किधर गई और कहाँ गायब हो गई। मोजाना तौर पे डॉक्टर हैरान थे कि विद इन 7 डेज मेरी रिकवरी होगी, कैसे बच गई कुछ समझ नहीं आई। यरकान हो गया था, इतनी उसकी रिपोर्ट सारी पड़ी हुई है, बगैर मेडिसिन के सिर्फ दुआ करने के ऊपर वो भी ठीक हो गया। और मैं माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसे कहते हैं, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। यूँ कह लें कि मैं बेड रिडन थी। हर साल मेरा प्लाज्मा फ्रीजिस होता था, प्लाज्मा एक्सचेंज, वाइट सेल्स मेरे ख़राब हो जाते थे। मुझे हेपेटाइटिस सी भी हो गया। मुझे किसी ने कहा कि आप सर से मिलें और सर सूर्य रहमान से इलाज करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक तो ये अल्टीमेट रेमेडी, ये मुझे यकीन ही नहीं था, मैं भी अकल के उसमें फंसी हुई थी। इतने धक्के खाने के बाद कि सब डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया और क्योरेबल डिजीज़ है भी नहीं। तो जब मैं सर के पास आई, मेरी अच्छी खासी डिस्कशन भी हुई और मेरी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। मैं इस चीज़ को डिनाई कर रही थी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब मैंने सूरत रहमान का सुना और वो दुआ का जो एट फर्स्ट डे था मेरा पहला दिन, तो मैंने वो सारा 3-4 घंटे जो इनके साथ गुजारे, तो उसमें सारा बार बार ये यानी अल्लाह वाली दुआ को बताया इन्होंने कि अल्लाह को प्यार से पुकारें, अनकंडीशनल लव है और पूरे दिल से सबको माफ़ करें। शायद मैं खुद से ही प्यार नहीं कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इस डिपार्टमेंट का तारुफ भी हमें डॉक्टर साहब करवाएंगे, और डॉक्टर साहब का नाम जावेद है। बाकी ये जो इनकी चूँकि डिग्रीज़ हैं, हो सकता है मैं वो नाम ना ले सकूं, तो वो ये खुद ही बताएंगे। तो इनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद है और मैं मेडिकल आईसीयू में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहा हूँ, सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्ट पे। और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ 92 का। उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से और रॉयल कॉलेज से MRCP किया। सऊदीया में वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आईसीयू रियाद में, वहाँ 150 बेडेड आईसीयू में मैं काम कर रहा था एज ए आईसीयू केयर स्पेशलिस्ट के तौर पे। जब मैं ये आईसीयू बना तो हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ मैं पिछले 10 साल से आईसीयू ही कर रहा हूँ। और अपने पेशेंट्स पे हम जो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लेटेस्ट दुनिया में, वेंटिलेशन या बेड साइड डायलिसिस, और जितनी जो अवेलेबल हमारी रिसोर्सेज में हमारी गवर्नमेंट अपने अवाम की जितनी खिदमत कर सकती है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ एक पूरी टीम है, प्रोफेसर कामरान चीमा हैं,
प्रोफेसर मजहर नकवी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर सबा हैं हमारे साथ, ये भी FCPS हैं, और बाकी एक बड़ी डेडिकेटेड टीम है मेडिकल ऑफिसर्स की और नर्सेज की, जिसमें मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सारे ही हैं। तो ICU वाले जो हैं, बेसिकली ICU केयर जो होती है, ये बात समझ लें पहले कि वो जहाँ पेशेंट इंतहाई सीरियस हो जाता है उस वक्त पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है खुसूसी निगहदाश्त, जिसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं, ये इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। और कई बार इंसान की बॉडी का कोई एक मेजर या ज़्यादा, एक से ज़्यादा मेजर सिस्टम्स, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंट्स जो हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं, या उसमें इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड कर गई है, जो मुख्तलिफ एमरजेंसीज होती हैं, तो उसमें आप समझें कि एमरजेंसी में भी एमरजेंसी सिचुएशन। अच्छा जी, ये तो डॉक्टर साहब का मेडिकल के हवाले से एक तारुफ हो गया। मेरा ख्याल बहुत लंबी एक इनकी यकीनन खिदमात की लिस्ट होगी, लेकिन हम जिस वजह से इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं वो एक ख़ास वजह है, और उसकी वजह ये है, मतलब ये जो जितने भी सारे इन्होंने अपने प्रोफेशनल अपनी खिदमात बताई हैं, वो यकीनन दूसरे डॉक्टर्स भी और दूसरे हॉस्पिटल्स में ये काम हो रहा होगा, लेकिन यहाँ की और इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये कुरान पाक में से एक सूरह रहमान को इन्होंने मुख्तस किया है। अभी तक की हमारी मालूमात के मुताबिक जो हमारे साथ जिन्होंने ये इंटरव्यू जो है वो कोऑर्डिनेट किया है, उन्होंने ये बताया है कि सूरह रहमान की कोई थेरेपी करते हैं और उसके बड़े जो है वो कामयाब रिजल्ट्स निकलते हैं, और उसको भी इन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से इसको लेके चले हैं। तो इस तारुफ के बाद मैं जो दूसरी इनसे जो है वो मजीद इनसे इस हवाले से बात करूंगा कि ये जो सूरह रहमान थेरेपी की हवाले से सर जरा बताएं। जी, मैं उसमें यही कहूँगा, आप कह गए कि हमारी खिदमात नहीं, ये डॉक्टर्स के फ़राइज़ हैं, हकूक़ व फ़राइज़, तो ये हमारे फ़राइज़ हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा इसीलिए किया कि वो मखलूक खुदा की खिदमत कर सके जितनी कर सके, बाकी तो फिर हदिया शदिया जो भी आप कहते हैं, तनख्वाहें और वो सारा, वो तो एक सिस्टम अल्लाह चला रहा है। तो अगर एक इंसान दूसरे के काम आ जाए तो यही है। तो बहरहाल ICU में फिर आप हार नहीं मानना चाहते ना, आपने कोशिश जारी रखनी होती है, और वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। जो आप सूरह रहमान की बात कर रहे हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट मेथड के तौर पे हमने इसे अप्लाई किया, क्योंकि एथिकली इसमें हमें कोई ऐसा मसला नहीं था, और अगर पेशेंट अलाउ करता है और विलिंगली वो इसको सुनता है, तो हम कारी बासत मिस्री की आवाज़ में जो मसरी स्टाइल की किरत है, जो ठहर ठहर के पड़ी गई है, जो कि किरत के भी स्टाइल हैं, जहरी किरत है, या मैं तो इतना आलिम आदमी नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ मैं तो वो हम सुबह दोपहर शाम दिन में लगाते हैं 3 बार। और मरीज़ अगर बेहोश है तो वो तो वैसे ही सुन रहा होता है, या उसके रिलेटिव अगर छोटा बच्चा हो तो उसके माँ बाप को पर्टिकुलर कहते हैं, और मरीज़ होश में भी हो तो उसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो अगर वो विलिंगली सुनता है तो हमें इसके रिजल्ट्स जो हैं मेडिकली हम ऐसे देखें कि वो पेशेंट्स जहां हमारी पास भी फर्दर ऑप्शन नहीं थी, और जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने अपने उन पेशेंट्स को जो विलिंगली अपना डाटा भी शो करने पे तैयार हैं, और वो उन बीमारियों के हैं जिनमें मेडिकल साइंस के पास फर्दर हल नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि ICU बंद कर दें, हॉस्पिटल्स बंद कर दें, मेडिकल एजुकेशन बंद, मैं आज भी डॉक्टरी कर रहा हूँ, या मैं कोई पर्सनल प्रमोशन नहीं कर रहा। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मेरे पास आना या मेरे से करवाना जरूरी नहीं है, ये लोग अब खुद ठीक होके आगे करा रहे हैं। तो वो कोई भी बंदा आगे बता दे, वो एक ट्रीटमेंट मेथड है कि उसको मरीज ने खुद ही आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुननी है। वो घर में बैठा सुन ले, किसी ICU में लगा दें आप, किसी वार्ड में लगा दें आप, आपकी बाकी कोई ट्रीटमेंट मेथड जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, और उसके कोई ग्रॉस ऐसे साइड इफेक्ट हमें नजर नहीं आए। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, यूनिवर्सल अप्रोच है, हर जगह लगाई जा सकती है, तो एक तरीका इलाज है। अब मेडिकल साइंस के हिसाब से हमने जो टेस्ट रिपोर्ट्स इकट्ठी की, जो डेटा इकट्ठे किए, वो तो उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, डेटा इतना स्ट्रांग है। अब हमने आगे बॉल साइंसदानों के कोर्ट में फेंक दी है, और जर्मनी में एक डॉक्टर फुआद बुखारी हैं, PhD उन्होंने वहां से की है, यहाँ लम्स में डॉक्टर हैं तारिक साहब, उन्होंने अपनी बायोलॉजी लैब में सेल्स लेवल पे ये रिसर्च करना शुरू किया कि ये हो कैसे रहा है। ये अब साइंस के जुम्मे है कि इसमें साउंड वेव्स की रेडिएशन है कोई, या कि कोई और सेल लेवल पे चेंज आ रही है, ये अब साइंस के जुम्मे है, क्योंकि पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। जैसे गंदम की गोली का जो जहर है उसका इलाज ही नहीं है, और
ہمارے پاس وہ 100 میں سے 81% پیشنٹ جو میں پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں، جس کا آپ سن کے بھی آئے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں جبکہ میڈیکل سائنس میں اس کا تریاق نہیں ہے، اینٹی ڈوٹ نہیں ہے ایلومینیم فاسفائڈ کا. تو ایک پیشنٹ بلکہ میں نے بلایا ہوا پہلا پیشنٹ، اس کو لے بھی سکتے ہیں، جو ہمارے پاس یہاں کا پہلا پیشنٹ تھا آج سے 10 سال پہلے. وہ یہی گولی کھا کے آیا تھا، آپ اس سے انٹرویو کر لیجئے گا، اور دل رک گیا، ہارٹ رک گیا، وینٹیلیٹر پہ پڑ گیا، CPR ہوا. وہ اس کی اپنی سٹوری ہے، اور آج وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، بچوں کا باپ ہے، اور آگے لوگوں کو خود بتا رہا ہے. تو یہ وہ طریقہ علاج ہے جو ہم فری آف کاسٹ، بغیر کسی پیر صاحب کے، کسی کے گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگائے، کسی سے اجازت لیے، کسی کے بیعت کیے، ہم فری آف کاسٹ اسے بتا رہے ہیں. سر آپ کو مطلب یہ کہاں سے یہ طریقہ کیسے آپ نے ڈرائیو کیا اس کو کہ سورہ رحمان ہی کیوں، اور کیسے کوئی خیال آیا، کسی نے بتایا، کہیں سے پڑھا، یہ کیسے مطلب یہ ساری آپ کو بات پتہ چلی؟ بحیثیت مسلمان کے تو ویسے تو ہم ساروں کا ایمان ہے کہ قرآن کا حرف حرف شفا ہے، اور دم بھی کیا جاتا ہے، اور لوگ خود بھی پڑھ لیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، وہ ساری باتیں بحیثیت مسلمان کے میں بھی مانتا تھا. سرکار دو عالم کے دور کی حدیث اور روایات بھی تھیں کہ انہوں نے خود بھی دم کیا، یا ان کے لعاب دہن سے بھی مریض ٹھیک ہوا. لیکن میڈیکل سائنس تو ذرا اور طرح چلتی ہے. تو میں ICU میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا تھا. جب سے ڈاکٹر بنا تھا میری ایک دعا تھی کہ یا اللہ میرا علم اتنا نہیں ہے تو کوئی میری کم علمی سے مر نہ جائے. تو مجھے پتہ نہیں، ہر مریض جب ICU میں ڈیتھ ہوتی تھی ایمرجنسی میں نے اسی ہاسپٹل سے سٹارٹ کیا تھا 92 میں. تو ایک تو میں بات کا بڑا دھیان کرتا تھا کہ اس سے بھی 10 سال پہلے 81 میں میرے والد جو تھے وہ اسی ہاسپٹل میں، ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی، کسی اور کی رپورٹ تھی، اس پہ ان کا علاج ہو گیا غلط، بس بہرحال وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. واز پروفیسر آف انگلش گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو وہ مینٹل ٹراما آپ کہہ سکتے ہیں ایک بچے کے مائنڈ میں، اس وقت میٹرک میں تھا، آئی تھنک آئی واز ہارڈلی 14. تو وہ ایک مائنڈ میں تھا. میں ڈاکٹر شاید بننا ہی نہیں چاہتا تھا، ہاسپٹلس کو میں پسند ہی نہیں کرتا تھا، آنا ہی نہیں چاہتا تھا. لیکن میری والدہ نے ضد کر کے مجھے ڈاکٹر بنایا. پھر میں نے چوری پروفیسر گدئی صاحب میرے استاد تھے، اللہ نصیب کرے، پرنسپل تھے، ان سے چوری میں نے اوتھ بھی نہیں لیا. اور اس لیے نہیں لیا کہ میں ابھی اللہ سے وعدہ کر لوں، یہ نہیں کہ میں حاجی نمازی تھا نہیں، لیکن ایک اپنے اندر ایک خوف تھا کہ میں اوتھ لوں گا اور میں کر نہیں سکوں گا. میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میں نے شوق سے پڑھا نہیں تھا، کوئی بہت لائق فائق نہیں تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ 100% میڈیسن آنی چاہیے، ادروائز تو کسی ذرا سی بھی غلطی سے مریض مر جائے گا. تو اللہ نے مجھے پھنسائی ICU اور میڈیسن میں لیا. اور اتفاق ہاسپٹل میں نے کوئی 10-11 سال ICU ہی کیا. پہلے یہاں سے بھی پروفیسر اشفاق خان تھے ہارٹ کے، وہ فوت ہو گئے، میرے ٹیچر استاد تھے. اور پروفیسر TA شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں سرجری کے، اور پروفیسر گدیری صاحب. تو ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. لیکن جب کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو میں پتہ نہیں کیوں اپنے آپ میں ایک خوف اور ڈر اور گلٹ میں رہتا تھا کہ شاید میرے کسی علم کی کمی کی وجہ سے تو نہیں مریض مر گیا. تو شاید میری یہ سوچ تھی یہ کہ میڈیکل سائنس سے مریض مرنا ہی نہیں چاہیے. اب جب میں ڈاکٹر جو بن گیا ہوں تو مریض مر بھی جاتا تھا. تو اس وقت اللہ سے دعائیں یہ ضرور کرتا تھا کہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، تو وہ مجھے بتا دے، میں مفت بانٹوں گا. یہ میں نے اللہ سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے، اور اپنے اندر ہی وعدے تھے. تو پھر زمزم بھی مریضوں کو میں نے ICU میں پلایا. میری والدہ حج پہ گئی، میں نے ان سے اسپیسیفکلی منگوایا 97 میں. تو اس وقت میں اتفاق ہاسپٹل ICU میں ہوتا تھا. پروفیسر معظم بیگ مرزا اور پروفیسر یونس شیخ، اللہ نے جنرل نصیب کرے، یہ لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا تھا. واز اے رجسٹرار ایٹ دیٹ ٹائم، پوسٹ گریجویشن اپنی کر رہا تھا، ٹریننگ کر رہا تھا. تو ICU میں جیسے بھی میں کام کرتا تھا، لوگ اس وقت بھی مجھے شاید میرے بارے میں یہ بھی کہتے تھے، تعریف میں تو یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. حالانکہ آتا تھا، لیکن مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی جب ایک پیشنٹ میں سمجھتا تھا کہ اس کو نہیں مرنا چاہیے اور وہ مر جاتا تھا. تو وہ تلاش تھی اس علاج کی. تو اللہ میاں سے یہ گفتگو میری اپنے اندر تھی کہ ہر مرض کی شفا نازل کی ہے تو کہاں ہے، تو مجھے دے دے. اور اپنی طرف سے انہیں وعدے کرتا تھا کہ میں فری بانٹوں گا. اب یہ فیتھ بھی شامل ہو گیا اور سائنس بھی ہو گئی. لیکن 99-2000 ایئر کچھ کہہ لیں کہ وہ ایسا تھا کہ بہرحال اٹ واز اے بیڈ انسیڈنس. وہ کہہ لیں ہمارے میڈیکل سائنس میں ایسا ہو جاتا ہے، تھیٹر میں آپریٹ کرتے ہو جاتا ہے، ICUs میں ہو جاتا ہے. وہ ایک مریضہ تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو وہ ان کا لائف سٹائل جیسا بھی تھا، وہ شاید نہیں، یقیناً وہ ڈرگز بھی انجیکٹ کرتی تھیں، اور ایلیٹ کلاس کی وہ سیکس ورکر تھیں. تو وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا. تو وہ جس حالت میں وہ آئیں، شی واز ان فل بلون ایڈز اسے کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہیں نیوموسسٹس، ایک نمونیا ہوتا ہے PCP، اس سچویشن میں تھیں. انہیں آکسیجن کی شدید کمی تھی، کنفیوز تھیں، ریسٹ لیس تھی شدید.
اور ٹیکے لگا لگا کے انہوں نے اپنی وینز اڑا لی ہوئی تھیں. تو آئی سی یو میں جب وہ لینڈ کی تو وہ شوق میں تھی, اور ہمارے پاس اس وقت اس کو بے ہوش کر کے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے لیے جو بھی ہم کر رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر جاوید اقبال, اللہ انہیں بھی جنرل نصیب کرے, میرا جونیئر بھی تھا, میرا دوست تھا, بڑا اچھا ڈاکٹر تھا, وہ میرے ساتھ تھا, اور شازیہ اکرام ایک سٹاف تھیں آئی سی یو کی, سینئر سٹاف تھیں, وہ میرے ساتھ تھیں. بہرحال میں اس کو سینٹرل لائن یہاں سے ڈال رہا تھا, اس کے ہاتھ شاتھ باندھ کے ہم یا کوشش کر کے. تو اس میں جب میں نے وہ نیڈل ڈال لی اور میں وہ تھریڈ کر رہا تھا اندر سینٹرل کیتھیٹر کو, تو وہ نیڈل میرے لگ گئی. نرس نے وہ سیمپل اپنی طرف سے جلدی سے اٹھایا کہ یہ جو بلڈ سیمپل ہے اس کو ہم جلدی سے اس کو بھی یوز کر لیں, جو میں نے سینٹرل لائن ڈالتے ہوئے بلڈ ڈرا کیا تھا. وہ نیڈل ان کے ہاتھ میں تھی, تو پیشنٹ نے اتنی دیر میں ہاتھ اٹھا کے اور وہ اس کے اوپر شاید حملہ کیا یا اسے تھپڑ شاید مارنے لگی تھی. بیل وہ ایویسو ایکشن اسے میں کہوں گا, جو بھی ہوا, کیونکہ میں تو وہ اٹھا رہا تھا, ایک تھریڈ میں نے لینا تھا یا کچھ, میرا ہاتھ آگے گیا, ادھر سے اس کے ہاتھ میں سرنج تھی, اس نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے کی, تو وہ سارے میرے پرک انجیکٹ ہو گیا. جو آج میں اتنی دلیری اب میرے میں ہے آفٹر میں بھی کہ یہ 99 کا ایونٹ ہے, اور میں 20 سال بعد شاید اب ذرا دھڑلے سے بتا رہا ہوں, کیونکہ اب میرے سارے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں. لیکن وہ جب مجھے پتا چلا اس پرک کے بعد کہ انہیں ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی اور HIV پازیٹو تھا, تو وہ جس طرح بھی پھر میں نے اگلا سال 2 سال اپنی زندگی گزاری, جس کسی کو نہ میں بتاتا تھا, وہ 2-3 لوگوں کو پتا تھا. ایک کنسلٹنٹ یونس شیخ جن سے میں نے شیئر کیا اس وقت, وہ بھی انہی کا پیشنٹ تھا, اور ان کو بتایا کہ سر ایسے ہو گیا ہے. لیکن میڈیکل سائنس وہاں پہ معذرت خواہ تھی, کیونکہ کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان لیٹسٹ لٹریچر بھی اور سارا کچھ, تو جو اس وقت کی میئرز اویلیبل تھیں فوری, بی وائرس کے اگینسٹ میں نے ویکسین میں کر سکتا تھا, وہ ہو گئی. لیکن ایون دین ود ان اے ایئر اور ایئر اینڈ اے ہاف میرے یہ تینوں پازیٹیو ہو گئے تھے, اور میں آلموسٹ مجھے یاد ہے 18 to 20 kg ویٹ لوز کر چکا تھا. وائف میری پریشان تھی کہ اس بندے کو ہو کیا گیا ہے, میرے گھر والے پریشان تھے کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے. تب یہ جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ وہ ایک ڈرامیٹک سا سین تھا. بہرحال جہاں بھی میں ملا, وہ بادشاہی مسجد کے پاس ایک بدنام زمانہ جگہ ہے, تو میں تو اپنی طرف سے میرے ذہن میں آیا کہ شاید میں نے اس عورت کو اس وقت اس سے نفرت غصہ کیا تھا کہ وہ پروسٹیچیوٹ ہے اور اس نے ایسے کر دیا, اس کی وجہ سے مجھے بھی ہو گیا ہے. لیکن اب 2 سالوں میں میری وہ فرونیت اور میرے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بھی جا چکا تھا, پارسائی کا زوم بھی جا چکا تھا, موت سامنے نظر آ رہی تھی. تو ان عورتوں سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی کہ ان کا بھی کیا قصور ہے, یا وہ بیچاری پتہ نہیں کیا لائف گزار رہی تھی. تو کسی نے کہا جی ایسے لوگوں کی خدمت کرو کہ کسی کی دعا لے لو. تو میں تو شاید وہاں کسی اس چکر میں گیا تھا, کیونکہ یہ پیسے تو اب بے وقت, مطلب ان کی کوئی وقت نہیں تھی. وہاں پر وہ صاحب نے اچانک میرے پاس, یعنی انہوں نے یوں ہی سمجھ لیں جیسے بسوں میں نہیں وہ چورن بیچتے, تو انہوں نے اچانک یہ نعرہ سا مارا. وہ سڑک پہ کھڑے تھے, وہاں بگیاں ہوتی ہیں اس جگہ پہ, مجھے پتا ہے وہ ڈبل روڈ سی بنتی, ٹانگیں وغیرہ کھڑے ہیں, تو وہاں اونچی آواز میں انہوں نے نعرہ مارا کہ قرآن شفا ہے, شفا من جانے بلّہ ہے. میں نے کہا کہ کوئی ڈرامہ باز فراڈ کوئی ہے, لیکن انہوں نے دوبارہ یہی نعرہ مارا, اور پرٹیکولرلی مجھے کہا, آئے پاگل ڈاکٹر. تو اب مجھے اس چیز میں بڑا مسئلہ ہوا کہ انہیں کیسے پتا کہ میں ڈاکٹر ہوں, اور اس نے مجھے پاگل کیوں کہا. تھوڑا مجھے غصہ بھی چڑھا, اور 10 سال سے جو تو اس سے دعا مانگتا ہے اس کا یہی شفا ہے اور یہی جواب ہے. اب یہ 10 سال سے جو میری دعا تھی اللہ سے, وہ تو صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھی. تو یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جس نے مجھے اس انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے پہ مجبور کر دیا. میں نے زندگی سے تو پہلے ہی تنگ تھا, تو میں نے ذرا انہیں اوکھے ہو کے کہہ دیا کہ آپ کیا تماشا لگا رہے ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا. تو یہ چھوٹا سا کارڈ جو سورہ رحمان کا میسج شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بلیک کارڈ, یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے, تو انہوں نے کہا کہ نام جس کا رہے گا وہی لکھا ہے. تو اس کے اوپر بڑا سا الرحمان لکھا ہوا تھا. تو میں نے وہ پڑھا, وہ بڑا ایک کارڈ شاید یہاں ہوگا, میرے پاس بھی ہوتا ہے, وہ بڑا, وہ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ بالکل ایک ایسا سٹائل تھا جیسے وہ بچوں میں ٹھیلے لگانے والوں کی ہوتی ہے. یہ اس پہ دونوں طرف انگلش اردو میں الرحمان تھا. کون کہتا ہے دنیا میں کسی بدبختی, الجھن, مصیبت یا نحوست کا علاج نہیں. قرآن پاک شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے.
یہ جو فکرہ جس کو وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، وہ اس کو بار بار ٹویسٹ کر رہے تھے. تو میرے دماغ میں وہ بات میں سمجھ تو نہیں پا رہا تھا، کنفیوز ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بلکہ جب وہ کہتے تھے کہ قرآن من جانب اللہ ہے تو میں کہتا ہوں شفا من جانب اللہ ہے، کہ یہ شاید فکرہ غلط بول گئے یا آگے. پھر وہ کہتے تھے شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے. تو مجھے ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے. لیکن یہ جو چیز لکھی تھی کہ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی روحانی الجھن یا ذہنی کرم میں مبتلا ہیں، کالا جادو یا جنات سے نجات چاہتے ہیں، میں ایز اے ڈاکٹر ہنس رہا تھا ان باتوں پہ. آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس. تو وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبد الباسط کی آواز میں تلاوت سورت رحمان بغیر ترجمے کے 7 دن متواتر سنیں، اور ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ میں پانی بھی پی لیں. اور نیچے ایک ویب سائٹ لکھی ہوئی تھی alrahman.com. ادھر انگلش میں اور عجیب و غریب تھا، مست مست ہیلرز پریزنٹ دی الٹیمیٹ ریمیڈی. ایز اے ڈاکٹر مجھے الٹیمیٹ پہ بھی بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سے الٹیمیٹ کیسے کچھ ہو سکتا ہے. تو ادھر بھی یہی میسج تھا، آل دو سفرنگ فرام دس لسن سورہ رحمان ان دا وائس آف قاری باسط ود کلوز آئیز. یہ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا. جی بالکل یہ اسی کی کاپی ہے. تو یہی اب میں بانٹتا ہوں، کیونکہ میں نے اوتھ وہاں نہیں لیا، میں نے پوسٹ گریجویشن کی، میں نے وہاں بھی اوتھ نہیں لیا، اور بس بعد میں ڈاک میں ڈگری وصول کر لی، کیونکہ بہرحال وہ اوتھ سے مجھے ڈر لگتا تھا. لیکن وہ بابا جی وہاں چلاکی کر گئے. میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ مجھے وہاں نہیں پتا چلا اس وقت، ایک تو پھنسا بھی ہوا تھا. انہوں نے کہا یار جو تو ڈھونڈ رہا ہے نا تیرا یہی حل ہے، تو جاؤ اس کو سنو اور اللہ کرم کرے گا. تو میں نے ایون ان کے ساتھ پھر میرا خیال تھا کہ اب یہ پیسے مانگیں گے کچھ یا کچھ کہیں گے تو یا میرا نمبر مانگیں گے یا کچھ. تو میں نے کہا کرم اللہ ہی کرتا ہے اور کس نے کرنا ہے. کیونکہ میں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر آلموسٹ ایتھسٹ ہی ہوتا ہے، یا جب 4 عرف پڑھ لیں آپ تو اللہ کو کون مانتا ہے اور کون وہ سارا، اسپیشلی جب لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں جی ان کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا، تو پھر آپ تو اینی ویز آل راؤنڈر ہوتا ہے نا. آئی سی یو والا جو ہوتا ہے وہ کرکٹ کے جس طرح فریدی صاحب ہیں، تو وہ آئی سی یو والا جو ہے نا وہ میڈیسن میں وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، فن خاں ہوتا ہے، فریدی ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر میرے اپنے کنسلٹنٹس کے اپنے پیرنٹس جب بیمار ہوتے تو وہ آئی سی یو میں جب لینڈ کرتے تو مجھے کہتے کہ جاوید اگر تم اس کے اوپر ڈیوٹی کرو، اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر میں گھر میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو پھر اس فیز میں جب آپ ہوں تو دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے. لیکن اس وقت خود پھنسا ہوا تھا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا وہ اب لفٹ نہیں کرا رہے، کچھ مانگا بھی نہیں کچھ نہیں، تو میں نے کہہ دیا جی اس کا ہدیہ، کہ شاید کوئی ہدیہ دینا ہی ہوگا نا، یہ سارا فراڈ یا جو بھی ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے تھوڑی دیر مجھے ایسے کر کے دیکھا تو کہتے ہیں کہ زبان کی زکوٰۃ دو گے. اب زبان کی زکوٰۃ دو گے، میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں. کہتے ہیں جب تم شفا یاب ہو جاؤ گے، ابھی تو تم نہیں مانو گے، تو جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو میں نے پہلی بار کہا کہ رپورٹیں بھی نیگیٹو ہوں گی میری. انہوں نے کہا کہ رپورٹیں تم لوگوں نے تو رپورٹیں ہی ماننی ہے نا کاکا بابا، اور تجھے میں 10 اوروں کی رپورٹیں دکھا دوں گا نا. اب میرے سے لوگ مانگتے ہیں نا رپورٹیں، تو میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ میری رپورٹیں سے بھی آپ نے نہیں ماننا. جس نے نہیں ماننا نا، پتھر بھی بول پڑے، چاند بھی شک ہو جائے، وہ نہیں مانتا. ہاں اس کی اپنی رپورٹیں جب نیگیٹو ہوتی ہیں نا وہ پھر مانتا ہے. روحانیت ہے بھی سیلف ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، یہ ہڈ بیتی کا نام ہے. جب تک یہ آپ کے اوپر نہ گزرے سنی سنائی کہاں مانتا ہے بندہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی فیس یہ ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس کو آگے بتا دینا. بتا دو گے؟ میں نے وہاں اوتھ لے لیا. میں نے بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جی بتا دوں گا، اس میں کیا، میں بلکہ میں کیوں نہیں بتاؤں گا، میں اپنے آئی سی یو میں لگاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا تو تیرے ساتھ کے ڈاکٹر تجھے پاگل کہیں گے. اور کہا لوگوں نے مجھے کہتے ہیں and I am proud of it. تو میں نے کہا جی وہ کہتے پھریں، میں تو پاگل پہلے ہوا پڑا ہوں. اگر یہ شفا اس طرح ملتی ہے تو پھر مجھے ایک اور چیز نے تنگ کیا. میں نے کہا یہ خود قاری باسط تو نہیں ہے، یہ کیسٹ تو نہیں بیچ رہا اپنی، مجھے نہیں پتا تھا قاری باسط کون ہے. میں نے کہا یہ قاری باسطی کی آواز میں کیوں سننی ہے؟ کہتے ہیں آ گئی ہے نا عقل. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کاکا بابا مجھے اس میں بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں، تیرا شوق ہے تو جس میں مرضی سن لیں، مجھے بہترین نتائج اس آواز میں سنے ہیں. اس نے عشق سے پڑھا ہے. تو بلال کی اذان اور ہے،
تو ویسے تو بتا نا, کیونکہ تھوڑا سا میرا مذہب بھی جاگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نبی کے کتنے مؤذن تھے؟ میں نے کہا حضرت بلال حبشی. انہوں نے کہا نہیں 4 مؤذن تھے, تو باقی 3 کے نام بتا. مجھے نہیں آتے تھے, علماء کو آتے ہوں گے. مجھے کہتے ہیں بلال کا ہی کیوں یاد ہے؟ میں نے پھر انہیں کہا, میں کیا مطلب باقی تینوں کا عشق کم تھا؟ کہتے نہیں عشق میں سب برابر ہیں, لیکن بابا معشوق کو کس کی کیا ادا پسند ہو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. تو اس نے شاید عشق سے پڑھا ہے, مجھے تو اس میں ریزلٹس مل رہے ہیں. تو میری تیرا جس میں دل کرے گا سن لیں, بس آنکھیں بند کر کے یکسو ہو کے وہ ایک کی طرف دھیان کر کے پیش ہو جائیں, اس کی مخلوق کو معاف کر دیں. اس کی خاطر وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور کوجیاں نو زیادہ کر دئی. وہ گلی تھی, وہ ہیرا منڈی تھی, اینا دی انہوں بہت ہی فکر ہے, انہوں فرعون دی بہت ہی فکر سی. موسا دیا جتیاں ٹراکتیاں سنوں نے, پنجابی کے سٹائل میں بات کرتے تھے. اور موسا اس کو بچا, موسا اس سے پیار سے بات کریں. موسا اور یار اس کو تو وقت گناہگاروں کا پڑا ہوا ہے, یہی اس کی رحمانیت ہے. تو رحمان کے آگے پیش ہو جائیں نا, اس کی ادا اپنا لیں, تو پہلے معاف کر دیں کسی کو. میرے دل میں بھی تھی گریونسز. آئی تھنک آئی واز 30 ایئرز اباؤٹ. میں شادی ہوئی بھی تھی, میرے بچے تھے میرے. تو کچھ زندگی میں آپ نے مختلف دکھ جھیلے ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں. شادی نہیں, شادی اللہ نے میرے پہ بہت بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. میری اللہ نے بہت بڑا تحفہ, بہت بڑی خاص نعمت سے مجھے نوازا ہوا ہے. تو جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے. لیکن ویسے اوور آل شاید میں ڈاکٹرز پہ ہی مجھے غصہ تھا. جو میرے والد صاحب بچپن میں میرا پہلا عشق میرا باپ ہی تھا. تو وہ جس طرح وہ اچانک جو بھی ہوا, اور بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اچھا جی, ہم نے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری باتیں سنی ہیں, اور مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ہے اور بڑا اچھا فیل ہوا. بہت سارے جو لوگ ہیں نا, ہم جن سے بات کرتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تھوڑے سے جن کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جاتا ہے, پھر وہ بڑی کیلکولیٹڈ سی گفتگو کرتے ہیں. 2-4 جملے بولتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہونے کے پوچھو جی. وہ پوچھتے ہیں تو پھر وہ 2-4 باتیں, مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس گفتگو سے باہر نہ جائیں. اور لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بتائی جا رہے ہیں, اور اس سے لگ رہا ہے کہ یقیناً ان کے اندر بھی بہت کچھ ہے ابھی بتانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جتنے بھی جو ہیں وہ اپنی اس کی لائف میں جو واقعات ہوئے اور جس طرح سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ بتا رہے ہیں. اس میں جو لوگ جو میڈیکل کی فیلڈ کے جو پروفیشنل لوگ بھی ہوں گے, انہیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا. مطلب اس میں یہ کہہ لیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی لائف کا ایک ریویو بھی آپ کو مل رہا ہے کہ کیسے وہ آئے اور انہوں نے کیسے پڑھا, اور باقی اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی انہوں نے کیسے دوسرے لوگوں کو اور اپنی فیلڈ کو لے کے چلے. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو مجھے جو اچھی بات لگی کہ انہوں نے صرف جو پڑھا اسی پہ انہوں نے نہیں رکے, بلکہ جو ان کے ذہن میں بھی بات چل رہی تھی جس کا ان کے پاس اس وقت کوئی شاید ثبوت بھی نہیں تھا, تو یہ پھر بھی اپنی ڈگریز کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی اس سوچ پہ بھی لگے رہے کہ نہیں, اگر یہ میرے ذہن میں کوئی بات ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی کوئی جواب ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا ٹائم گزر گیا, ایسے لگا 2-3 منٹس ہوئے ہیں. تو یقیناً آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے بندھے رہیں, اور ہم جو ہیں وہ مزید انشاءاللہ تعالی ان سے باتیں کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ریسیو کرنے کے موڈ میں بیٹھیں گے تو ہم یقیناً جو ہے نا وہ کچھ باتیں تو دھکے سے فیڈ ہو جائیں گی, اور کچھ رہ جائیں گی ایسی جو کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ ان کی وہ گنجلیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھلیں گی, اور ہمیں اسی بات سے ریفرنس ملے گا کہ اچھا وہاں پہ ایک بات سنی تھی تو اب سمجھ آئیے کہ وہ ایسے کھل گئی ہے. تو بہرحال آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو. سوری شاید میں آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن میری تو یہ آپ بیتی ہے. اور بلکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے, زیادہ تر لوگ ایسے اتنی لمبی بات کرتے نہیں ہیں. نہیں, میرا شروع سے یہ فلا ہے, بریوٹی. میرے مینٹور جتنے ہیں, چھوٹا بھائی ہے میرا خالد, وہ کہتا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی بات کیا کریں, لیکن مجھے میرا سٹائل ہی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ زیادہ بولیں گے نا تو پھڑے جاواں گے. یہ ٹیکنیکلی بھی مطلب ہمیں بھی شروع میں سکھایا جاتا ہے کہ پوری بات, یہ صحیح بات ہے, اور وہ پکڑا جاتا ہے بندہ, لیکن پکڑا جھوٹ جائے گا نا. تو جہاں میں اپنے اوپر بیتی بول رہا ہوں, مجھے جھوٹ بول کے کیا لینا ہے؟ یا تو اس میں سیلف پروموشن کر رہا ہوں, یا میں کوئی اپنی کوئی چیز کر رہا ہوں, پھر تو ہے. تو میں تو فی سبیل اللہ بلکہ ترلا ڈال رہا ہوں. میں تو ترلا ڈال رہا ہوں کہ آپ بھی کر لیں, آپ خود کر لیں. دنیا میں کہیں کوئی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ریسنٹلی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر طارق بنگش ہیں, شیخ زاید ہاسپٹل کے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن ہیں,
اور لیور ٹرانسپلانٹ بالکل ایک نیا فیلڈ ہے, ہمارے ملک میں تو بالکل نیا فیلڈ ہے, لیکن دنیا میں بھی ابھی یہ فاسٹ گروئنگ فیلڈ ہے اور اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ابھی, لیکن ویری ہائیلی رسکی بھی ہے. اس میں صرف ریسیپینٹ نہیں, ڈونر کی لائف کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور سارا کچھ. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ لیڈز میں لنڈن میں ٹریننگ کر رہے تھے تو وہاں پر جو پیشنٹس ان کے لیور ٹرانسپلانٹ کے, ون آف دا پائنیئر سینٹرز ان دا ورلڈ لیڈز کا ہاسپٹل, تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ مجھے پتا چلا آئی سی یو میں ایک آواز آتی تھی, اور ہم آئی سی یو میں چونکہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. وہ پروفیسر بیلمی, مارک بیلمی کا آئی سی یو ہے, ہی از اے پروفیسر آف ایمریٹس ہیں, وہ انیستھیزیا کے پروفیسر ہیں, اس آئی سی یو کے ہیڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں اس وقت چونکہ ٹریننگ کر رہا تھا اپنی, اور ہم نے تو بس ایک گو میں فوراً اندر سے جا کے گزرنا ہوتا تھا, وہاں رک نہیں سکتے. تو وہاں قرات کی آواز آتی تھی, لیکن میں نے اسے غور نہیں کیا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے اپنے فیلو ڈاکٹر سے پوچھا باہر نکل کے کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اسی وجہ سے تو بیلمی کو لیونیٹک کہتے ہیں, اس کے ساتھ کے گورے ڈاکٹر, کیونکہ یہ یہاں پر صبح سورہ رحمان کی قرات قاری باسط کی آواز میں, دوپہر کو سورہ یاسین کی قرات, اور رات کو پھر سورہ رحمان کی قرات لگاتا ہے جو ساری رات چلتی ہے. اور اس آئی سی یو کو ویسے سارا ہاسپٹل اب گاڈز آئی سی یو کہنا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ جو باقی آئی سی یوز کے انتہائی سیریس پیشنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی آخر میں ڈاکٹر بیلمی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, اور یہاں سے ایسے میریکلسلی پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں کہ اس آئی سی یو کا نام ہی گاڈز آئی سی یو پڑ گیا. اب وہ ڈاکٹر بیلمی کس نظریے سے یہ کر رہے ہیں میں نہیں جانتا. یہ ریسنٹلی 5 مئی کو ہمارا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سیمینار تھا, تو وہ اس میں آئے ہوئے تھے اسی تھراپی پہ, تو انہوں نے اچانک اٹھ کے خود یہ ایڈیشنل ایڈ کیا کہ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ کیا کر رہے تھے. اور ڈاکٹر مریم انگلینڈ میں ہوتی ہیں, ہمارے ہاسپٹل کی سرجن تھیں, وہ اب وہاں کام کر رہی ہیں, تو انہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ڈاکٹر بیلمی سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کا کیا ڈیٹا ہے, کیونکہ ہم نے بھی یہاں پہ اسے ملٹی سینٹر میں شروع کیا ہے. اسلام آباد میں پمز ہاسپٹل میں ہارٹ سرجن ہیں ڈاکٹر معروف, انہوں نے اپنے آئی سی یوز میں شروع کیا ہے. ہم یہاں کر رہے ہیں, اتفاق ہاسپٹل میں آئی سی یو میں لگتی ہے, ڈاکٹرز ہاسپٹل میں شروع ہوا ہے یہ کام. تو مختلف آئی سی یوز میں لوگ یہ کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا جو انگلینڈ میں تھے, یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ جب وہ یہ کر رہے تھے؟ یہ ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر طارق بنگش نے مجھے یہ بتایا, ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر طارق بنگش دونوں شیخ زاید کے سرجنز ہیں. اور میں نے تو ابھی پرسوں ڈاکٹر مریم سے بات کی ہے, انہوں نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے ڈاکٹر بیلمی سے, اور میرا خیال ہے یہ جون کے فرسٹ ویک میں کہیں اپوائنٹمنٹ ہے, وہ ان سے ملیں گی, پوچھیں گی, کیونکہ وہ انہوں نے ڈاکٹر طارق نے یہ بتایا کہ انہیں فیلوز جب پوچھتے تھے, ہم لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ آپ کیوں لگاتے ہیں کیا ہے, تو وہ اسمائل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے لکھ کے رکھ چھوڑا ہوا ہے, یہ میرا سیکرٹ ہے, اور اگر میں مر گیا تو اسے کھول کے پڑھ لینا, نہیں تو میں جس دن یہ آئی سی یو چھوڑوں گا تو میں یہ ضرور بک لکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا آبزرو کیا, میں نے کیا کیا. لیکن یہ بات چلی جائے گی کہ شاید میں کوئی مسلم فیتھ کو یا قرآن کو پروموٹ کر رہا ہوں, یا جیسے ہماری وہ سارے پھر امرود پہ اللہ لکھا ہوا نظر آ گیا تو جی واہ واہ سبحان اللہ. تو میں یہ میتھڈ بتا رہا ہوں, میں ریلیجن نہیں بتا رہا. میرے ساتھ جو نان مسلم کرسچن نرسز کام کرتے ہیں وہ خود بڑی ایمانداری سے بلکہ بڑے شوق سے, انہوں نے اپنے پیشنٹس ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں, انہی پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے جو بہت سیریس تھے, وہ دوسری آئی سی یوز میں بھی کام کر چکے ہیں, وہ خود سورہ رحمان بڑے ٹائم پہ لگاتے ہیں, اس کے بارے میں کنونس کرتے ہیں. اور ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے جو سعودیہ سے ڈیپورٹ شاید کیا گیا ہے, انہوں نے مہینہ اسے شاید کہیں مینٹل ہاسپٹل میں رکھا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا, ہی از اے کرسچن, اور وہ اس کی کاربن ڈائی آکسائڈ ریٹین ہوتی ہے, بہت موٹا ہے, تو ٹائپ 2 ریسپیریٹری فیلئر سے کہتے ہیں. وہ اس حالت میں بھی چیخی جا رہا تھا جب آیا ہے کہ سورہ رحمان لگا دو, اینڈ نو بڈی واز انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر میں ان سے ملا ہوں, اب وہ ہوش میں ہیں, تو وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے, میں نے ہنس کے کہا آپ دروشی پڑھیں بند کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دنیا میں رکھا کیا ہے. اور مجھے وہ شرم آئی کہ میں تو بائے چانس مسلمان ہوں نا, مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو آج ہم مسلمان ہیں. ایتھسٹ کے گھر پیدا ہوتے تو ہم نے بڑے سٹائل سے کہہ رہا ہونا تھا کہ ہو از گاڈ, مین میڈ گاڈ, اور کہیں اور پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں تو میں بھگوان کو پوج رہا ہوتا یا رام رام کر رہا ہوتا یا گاڈ کر رہا ہوتا. وہ بائی چوائس اگرچہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, میں نے نہیں ان سے پوچھا ان کے فیتھ کو کویسچن نہیں, میرا تو پیشنٹ ہے وہ, میں تو ویسے پیار سے ان سے بات کر رہا تھا. تو جتنے پیار سے وہ پڑھتے ہیں سرکار کا نام لیتے ہیں تو مجھے تو شرم آ جاتی ہے, ہمیں تو نام بھی نہیں لینا آتا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے, میں نے انہیں کہا کہ آپ اس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, غنودگی میں جاتے ہیں, اتنا نشہ ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. میں کہ اس کو چھوڑ دیں, کہتے کیوں چھوڑیں, اس کے سوا ہے کچھ نہیں. تو اب آپ ان باتوں کو کہاں ایکسپلین کریں گے, اس کی کیا میں ایکسپلینیشن دوں, یہ شاید فیتھ سے بھی آگے چلے گی یہ بات, ٹھیک ہے نا. تو میرے نان مسلم پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں, سورہ رحمان ہی لگتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو وہ ایک وعدہ میں کر بیٹھا ان سے, یا اوتھ لے بیٹھا کہ میں آگے بتا دوں گا. اب جہاں میرے پریسکرپشن یہ بھی پڑے ہوتی ہے, میری پریسکرپشن ہے,
تو جہاں باقی پیشنٹس کو میں اپنی میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں, میں دوائی دے رہا ہوں, آئی سی یو پریکٹس کر رہا ہوں, وہی کر رہا ہوں. تو جہاں 5 دوائیاں وہ دیتا ہوں, تو چھٹی یہ انہیں ریکویسٹ کر دیتا ہوں فری آف کاسٹ, اگر دل مانے تو یہ کر لیجیے گا. اسٹیج 4 کینسر پہ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی ہو چکی. ان میں ایسے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں میڈیکل سائنس جو ہے وہ اپنی ساری کام کر چکی تھی. یہ گندم کی گولی والے تو عدنان صاحب بیٹھے ہیں, یہ وکیل ہیں ہارون صاحب, یہ ہیپیٹس بی اور سی دونوں کے انجیکشنز بھی 1 ایئر لگوا چکے تھے, اور اس کے باوجود نہ ان کے ٹیسٹ نیگیٹو ہوئے نہ وہ امپروو ہوئے. اللہ نے انہیں جب شفا دی ہے تو اب تو ان کا اینٹی ایچ سی وی اور ایچ بی ایس اے جی نیگیٹو ہے, بلڈ ڈونیٹ کر ان سے لے لیا اس کے دوست نے, تب اسے پتا چلا کہ میں تو اتنا ٹھیک ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. یا روماٹائڈ آرتھرائٹس کی ایڈوانس سٹیج پہ میرے پاس آئی سی یو میں پیشنٹ ہے, انہیں ریٹوکسیمیب لاسٹ ڈرگ ہے, لاکھوں میں آتی ہے, گورنمنٹ سے فنڈ لے کے ہم نے لگوائی, اور انہیں نہیں رسپانس آیا. 15-20 سال انہوں نے اس بیماری کو سفر کیا ہوا تھا. ڈاکٹروں کے اتنے پلندے ہیں ان کے پاس. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر بیچارے اپنی نوکریاں بند کر دیں یا اپنا کاروبار بند کر دیں, وہ خدمت کر رہے ہیں جو میڈیکل سائنس جانتی ہے, وہ انسانیتی خدمت کو اس لیول پہ کر رہی ہے. لیکن جہاں میڈیکل سائنس نہ کرتی ہے وہاں مایوس ہو جاتا ہے انسان فوراً, اور میرا خیال ہے مایوسی کفر ہے, اور وہ مر جاتا ہے مرنے سے پہلے. میں نے یہ اپنے اوپر دیکھا ہوا ہے نا, میں نے وہ سنی, مجھے اللہ نے شفا دی, ٹیسٹ بھی نیگیٹو ہوئے, میں واپس کم بیک ٹو دا لائف ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے ڈے 1 سے ہی جا کے اپنے آئی سی یو میں, اس وقت اتفاق ہاسپٹل میں تھا, اور میں نے یہ لگانا شروع کر دی تھی. اور میرے ساتھ کئی کولیگز نے اعتراض بھی کیا, مذاق بھی اڑائے. لیور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کہا جی باقی دنیا کے آئی سی یوز میں مریض سورہ رحمان سے ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جو اسٹیٹسٹکلی ڈفرنس آنا شروع ہوا, ہمارا مارٹیلٹی ریٹ نیچے گیا, ہمارا مریض جلدی کیور کرنا شروع ہوا, اور اسپیشلی اس سٹیج پہ جہاں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تھا, وہاں ڈرامیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہوئے. تو ہمارا اس میں کاسٹ کوئی نہیں آ رہی ہے نا. تو اب تو اس بات کو 16-17 سال, جب میں سعودیہ گیا ہوں 2005 میں, تو وہاں انہوں نے مجھے ایڈس کے پیشنٹ اور ٹی بی کے ٹرمینل پیشنٹ, دونوں طرف ٹیوبیں ڈلی ہوئی ہیں, پھیپھڑے پھٹے ہوئے ہیں, برونکو پلورل فسچولا اسے بولتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے. یعنی جو لوگ ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ برونکو پلورل فسچولا بائی لیٹرل ود وینٹیلیٹر پہ مریض ہے, اوپر سے اسے ایڈز بھی ہے, اس کو ایڈوانس ٹی بی بھی ہے, تو وہ اس نے کہاں سے ٹھیک ہونا ہے. تو ڈاکٹر ادیبہ میرے ساتھ ہوتی تھیں, تو وہ ادیبہ نشمی سعودی تھیں, تو انہوں نے چیسٹ ہاسپٹل آئی سی یو میں انہوں نے چیلنج میں وہ 2 پیشنٹ آئسولیشن رومز میں کہ ان پہ سناؤ, اور اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گی. اور جب وہ مریض ماشاءاللہ وینٹیلیٹر سے اترے, ہم نے میڈیکل علاج تو ان کا ہو ہی رہا تھا جو بھی ہو رہا تھا, تو اترے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ سارا کچھ کیا. لیکن وہاں پر یہ مسئلہ تھا کہ ریلیجس ایک پولیس ہے ان کی, یہ متوع اسے شاید کہتے ہیں یا کچھ, انہوں نے یہ مسئلہ ڈال دیا کہ انہوں نے آئی سی یو میں ٹی وی لگا دیا جس پہ 24 گھنٹے سارا قرآن شریف چلتا تھا ان کی مرضی کے کسی بھی قاری کا. لیکن وہ قاری باسط اور مصری اور سورہ رحمان وہ کہنے لگے یہ بدعت ہو جائے گی, اور جو بھی ان کی مجبوریاں تھیں. تو میں پھر مریض کو اپنے فون سے اور ہیڈ فون سے سناتا تھا.